नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के उन राहों पर चलते हुए जिस पे खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी रखी है, यानी कि वो ज़िंदगी जो हम खुदावंद अपने खुदा के साथ गुजारेंगे। हमारी ये ज़िंदगी इस ज़मीन पे चंद रोज़ा है, चंद साल की है, या हमारे अयाम यहाँ पे मुकर्रर हैं, और उसके बाद हमें एक ऐसी ज़िंदगी में दाखिल होना है जो जिस ज़िंदगी में हम अब्दियत तक रहेंगे। कलाम कहता है कि हम अब्दियत तक, हमेशा तक उस ज़िंदगी में रहेंगे। और वहाँ पे लिखा है कि हम या तो खुदावंद अपने खुदा के साथ होंगे, और या फिर हम उस जगह पे होंगे जो अबलीस और उसके साथियों के लिए तैयार की गई है। आज हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप इस ज़िंदगी में हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं, और ईमान के साथ हम इस ईमान के सफ़र में आपको फिर से वेलकम करते हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हुए आपको वेलकम करते हैं कि आप मुसलसल हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, आप इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, और आप इस प्रोग्राम में हमें अपने सवाल भी भेजते हैं, इनकरेजमेंट्स भी भेजते हैं। बहुत से हमें आते हैं आपकी तरफ से ऐसे जो लिखते हैं, आप मैसेजेस भेजते हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरत बातें भी लिखते हैं। हम आप सबके लिए शुक्रगुजार हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे पाक ज़िंदगी पेज को भी, जो ज़िंदगी टीवी का पेज है, आप लाइक कीजिए। और ये प्रोग्राम जो है हमारा ज़िंदगी टीवी पे और ज़िंदगी टीवी के ऐप के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। एशिया सेट 7 के ऊपर आप सैटेलाइट पे जहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं। और हम ये प्रोग्राम आपके पास लेके आते हैं ताकि हम वो कलाम की बातें जो खुदावंद हमारे खुदा ने अपने नबियों के वसीला से और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दी, यानी कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में हमें दे दी, ताकि उन ईमान की हदों तक हम पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन जब हम इस प्रोग्राम में आपको वो सब बातें जो कलाम की बातें हैं, ईमान की बातें हैं, वो बताते हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया इस सच्चाई को जाने। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और हम वो चाहते हैं कि वो लोग जो सच्चाई से दूर हैं, या किसी ऐसे मज़हब में पैदा हो गए, या वो मज़हब को नहीं मानते, या वो खुदा पे ईमान नहीं रखते, वो इन ईमान अफजा बातों के वसीला से जो कलाम की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, वो इस सब कलाम को और सच्चाई को जाने। हमने पिछले दिनों से, आप जानते हैं कि सिलसिला शुरू किया हुआ है पैदाइश की किताब, तौरेत की पहली किताब हज़रत मूसा के वसीला से जो खुदा ने लिखवाई। और ये क्रिएशन के ताल्लुक से मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया, और बाइबल वो किताब है जो सबसे ज़्यादा तफसीलन इस बात को बताती है कि कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया, और कैसे दुनिया वजूद में आई, और कैसे खुदा ने हर एक चीज़ को, आसमान को, परिंदों को, चरिंदों को, ज़मीनी जानवरों को, समुंदर के अंदर के जानवरों को, सब कुछ को बनाया। और फिर खुदा ने इंसान को बनाया, और इंसान खुदा की तख्लीक इसलिए खुदा ने बनाया, कलाम मुक़द्दस कहता है कि ताकि वो उसकी हम्द करे और खुदा उसके साथ रफ़ाकत रखे। और खुदा आदम और हवा के साथ, लिखा है कलाम मुक़द्दस में, कि बाग अदन में आता था, मिलता था, बैठता था, रफ़ाकत रखता था और बातचीत करता था उनके साथ। और फिर ये गुनाह ज़िंदगी में आ गया, और गुनाह के वसीला से हम इन खुदा से दूर हो गए। लेकिन यीशु मसीह का आना इसीलिए हुआ कि हम उस ज़िंदगी में दोबारा से दाखिल कर लिए जाए। और कलाम मुक़द्दस कहता ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आज जो हम बात करने को हैं, वो बात करने को हैं पैदाइशी की किताब के 28वें बाब के ऊपर,
اور 28वें बाब पे जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे याकूब, जिसको बाद में जाकर इस बाब के बहुत बाद में जाकर खुदा की पूरी जो है जो मैं कहूँगा कि पूरे तौर पे वो खुदा पे ईमान लाया और फिर खुदा ने उसे इसराइल कहा और खुदा ने उसके नाम से एक कौम को जो है वो जन्म दिया। और हम आज जब बात ये करेंगे तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, और एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल मेरे साथ बात करेंगे आज के इस टॉपिक पे याकूब का ख्वाब, और हम देखेंगे कि ये ख्वाब क्या है। आइए एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल को हम वेलकम करते हैं। और हम आपको जब वेलकम कर रहे हैं तो आप पिछले दिनों भी हमारे साथ प्रोग्राम में आए, बड़ा आपको लाइक भी किया गया, लोगों ने बहुत हमसे कहा कि बड़े अच्छे नौजवान खुदा के खादम, हमारी ये खुशी है कि खुदा नौजवानों को ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो आज आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के साथ साथ खुदा की खिदमत भी करते हैं, हम इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जब हम बात करने को हैं याकूब के ख्वाब के ताल्लुक से, जो आज बड़ा टॉपिक है, तो आप इसके ताल्लुक से क्या, ख्वाब के ताल्लुक से क्या बयान करेंगे, ख्वाब क्या है, और लोगों को थोड़ा सा इसका ब्रेक करें कि लोगों की समझ में और ज़्यादा बेहतर तौर पे आ सके। हमें नज़र आता है डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, एंड मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो खुदा ने दिया है, आप सब से बात करने का मौका मिलता है। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 28, ख़ुसूसन हमें नज़र आता है कि याकूब जो हैं उनको फ़र्स्ट टाइम ख्वाब दिखाया गया है। फ़र्स्ट टाइम वो देखते हैं कि खुदा उनको ये खुशखबरी देता है कि अब यू आर द करेक्टली चोज़न। यहाँ पे पिछले चैप्टर्स में जब हमने देखा कि बरकत चोरी की गई, माँ ने भी कुछ प्लॉटिंग की, बाप अपनी मर्ज़ी करना चाह रहा था, बच्चे अपना कुछ करना चाह रहे थे। एक बेटे ने पहले अपना बर्थ राइट बेच दिया, बाद में वो उसी बर्थ राइट के लिए रोता भी है कि उसने मुझे धोखा दिया था और मुझसे बर्थ राइट ख़रीद लिया, हालांकि उसने विलिंगली प्रॉमिस करके उसको बर्थ राइट दिया था। तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे सब कुछ, हर कोई अपना अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर इस चैप्टर में जब ख्वाब नज़र आता है तो हमें इस बात की एश्योरेंस होती है कि इट वाज ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, क्योंकि खुदा यहाँ पर इस चैप्टर में हमें आयत नंबर 28वें बाब की लगभग 14वीं आयत में हमें नज़र आता है कि 13वीं आयत से हमें नज़र आता है, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा है, यानी वो सीढ़ी की बात हो रही है, जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ, और मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे, और देख मैं तेरे साथ हूँ। और हर जगह खुदा एक कवनेंट को रिस्टोर कर रहा है। अब खुद सबसे पहले हमें नज़र आता है कि बाप इब्राहिम को खुदा नज़र आए, और बाप इब्राहिम को जब खुदा नज़र आए हैं उस वक्त फर्स्ट टाइम 75 ईयर्स के थे जब खुदा ने कहा तू मेरे साथ चल। फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि वो काफ़ी दफ़ा खुदा उनको नज़र आए, लेकिन 99 ईयर्स की एज में खुदा बाप इब्राहिम को फिर से नज़र आते हैं, और खुदा गॉड एस्टैब्लिशेस अ कवनेंट विद हिम, दैट अ कवनेंट इज एस्टैब्लिश्ड। सो वो फर्स्ट टाइम जब खुदा कवनेंट एस्टैब्लिश करता है तो फिर उसके बाद हमें 26वें बाब की 23वीं आयत में फिर नज़र आता है कि खुदा जो है इसहाक को नज़र आते हैं, और इसहाक को कहते हैं कि इसहाक तू डरना, मैंने तेरे बाप इब्राहिम के साथ क्योंकि वादा किया है तो मैं। सो अब इब्राहिम, इसहाक और अब उसके बाद याकूब, हमारे खुदा को बाय द वे ये फ्रेज़ इंतहाई पसंद है। मैं अपने सब नाजरीन से ये कहना चाहूँगा, जब आप दुआ करें हमारे खुदा को बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहकर बुलाएं, वो बहुत पसंद करता है। He loves that. स्पेशली हमें नज़र आता है कि जब वो उनकी कौम मिस्र में चली जाती है और वहाँ से आज़ाद होकर फिर जब वापस आते हैं
تو وہاں پر خدا اس چیز کو بڑا پرائرٹائز کر، خدا کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کے. اور یہاں پر اس خواب میں، جس خواب کی کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر خدا اسحاق کے بعد اب یعقوب کو بھی، یعقوب جسے ہم کہتے ہیں، جن کا مطلب بہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا اس کا مطلب ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کا مطلب دھوکہ دینے والا اس کا مطلب ہے ہیل کیچر، ایڑی پکڑنے والا. اور جیسے پیدا بھی ہوا تھا تو یعقوب سے وہ انہوں نے ایڑی پکڑی ہوئی تھی اپنے بھائی کی. سو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اپنے اس پلان کو کلیئرلی اسٹیبلش کر رہا ہے اور ری انفورس کر رہا ہے کہ the decisions that are taken in the past are not wrong. اور یہ جو پاسٹ کی بات آپ نے کی ہے، جب آپ نے پہلے جو فیصلے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ کیسے اس نے برتھ رائٹ جو تھا، جو اکلوتے کا رائٹ تھا، جو ڈبل پورشن اس کو ملتا تھا جائیداد میں، سرداری ملتی تھی، سردار کاہن ہوتا تھا فیملی اور ہیڈ ہوتا تھا، اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ یقیناً اس کے فیصلے ہی مانے جاتے تھے. یہ سب کچھ کو اس نے صرف ایک اپنے کھانے کی خاطر، ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس نے اس کو مقدم نہ جانا بلکہ اس کی حقارت ایک طرح سے کی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بعد یہ جو برکت اس کو مل گئی، اور ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ گو کہ یہ طریقہ کار جو تھا اس کی ماں ربکا نے اور انہوں نے مل کے وہ کام جو خدا نے کرنا تھا انہوں نے کرنا چاہا، اور خدا پہ نہیں چھوڑا. اور ہر ایک شخص جو ہے ادھر جو اسحاق ہے وہ خدا کی بات کو بھول گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور وہ بڑے کو بلیس کرنے کو تھا. تو خدا نے اس چیز کو ہونے دیا تاکہ وہ جو برکت جس کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس شخص کے تعلق سے، عیساؤ کے تعلق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، اور پھر سے میں بیان کر دیتا ہوں. 27 باب جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، 28 باب کو، تو اس میں پہلی آخری آیات میں لکھا ہوا ہے پچھلے باب کی، لکھا ہے اور ربکا نے اسحاق سے کہا کہ میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں. یعنی کہ وہ عورتیں جو وہ بیاہ لایا تھا اور جو غیر مذہب سے تھیں اور جو بت پرست قوموں سے تھی، اور پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسے پچھلے باب میں، اور میں نے یہ بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو 26 اور 27 باب کے درمیان میں تقریباً 37 برس کا جو ہے وہ ایک ہے، کہنا چاہیے کہ گزر چکے ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہے جو پچھلے باب کا آخر تھا، یعنی کہ ان 37 برسوں سے تھوڑا سا پہلے جو ہے ربکا اور عیساؤ کے تعلق سے، اسحاق کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں. یعنی کہ دونوں جو بیوی میں بیاہ لایا تھا، اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ خدا کے اس بڑے پلان کو آگے لے کے چلے، کیونکہ وہ دور چلتا تھا خدا سے. اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جب اس نے اس کی برکت یعقوب کو مل چکی ہوئی ہے، اور اس نے پلان کیا ہوا ہے کہ بھی وہ اب اس کو قتل کر دے گا، صرف وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے باپ کے شاید مرنے کے دن آ گئے ہیں تو یہ مر جائے، تو اس کے بعد میں بات پہ کروں. تو اس لیے اس کا باپ اور اس کی ماں جو ہے اب اس کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اس کے ماموں کی طرف. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے اس بات کو. جی، جو ان کے ماموں ہیں لبان، وہ ایک انتہائی زبردست کیریکٹر ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلی دفعہ اسحاق کو اپنے مد مقابل کوئی ایسا شخص ملے گا جو ان کو دا لگائے گا. اور لبان جو ہے وہ ان کی والدہ کے بھائی ہیں، اور وہ ہران میں ہی رہتے ہیں. ہران بائی دا وے وہ جگہ تھی جہاں سے ان کے پردادا یعنی کہ باپ ابراہیم کے والد صاحب اور چھوڑ کر ہران میں شفٹ ہوئے تھے. یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے میسوپوٹیمیا کے ساتھ دو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ ہے. وہ نیچے سے اور جو ہے وہ پریزنٹ ڈے عراق کے پاس کر کے ہے، وہاں سے وہ نکل کر بابل عراق سے نکل کر وہ اوپر سیریا کے پاس آ کر ہران میں رکے، اور وہیں پر ان کے بیٹے وہ بھی وہاں پہ رہے ہران میں ہی. لیکن باپ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اب تو ہران سے بھی نکل اور کنعان میں آ جا، میں تجھے وہ دھرتی دوں گا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر ان سے جو وعدہ کر. اب یہاں پر جو ہران میں ان کے ماموں ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو کہ شادی کے قابل ہیں، اور باپ کی تاکید، ماں باپ کی تاکید کے مطابق
وہ ان میں سے ایک سے شادی کرنے جا رہے ہیں. ہمیں کہ بڑا کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک انہوں نے 4 ایک حساب سے بیویاں تھیں ان کی, 2 بیویاں تھیں اور 2 حرمیں تھیں ان کی. لیکن جب 28واں باب شروع ہوتا ہے تو اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, تو اٹھ کر فدعان ارام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا. سو اس کو ہی چوز راحل, ریچل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں راحل, ان کو جو ہے ان کی آنکھوں کو بھائی. لیکن لبان نے ان سے کہا کہ تو 1 مہینہ وہ ان کے پاس رکا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اب تو بیکار میں میرے پاس خدمت نہ کر, تو اس طرح کر کے میں تجھے کیا اجرت دوں, میں تجھے کیا سیلری دوں. تو انہوں نے خود سے مانگا کہ تو اس طرح کر, میں تیری بیٹی کے لیے تیری خدمت کرتا ہوں, تو مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے خدمت کے بدلے میں دے دینا. اور وہ 7 سال خدمت کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں جب ان کی شادی ہوتی ہے, نائٹ فنکشنز تو نہیں ہوتے تھے اس وقت جس طرح آج کل. نہیں, آپ بڑے اچھے بات کریں, لیکن ابھی ہم وہاں تک پہنچیں گے. جی اس میں وہاں تک پہنچنے میں ابھی بہت سا اور باتیں, لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنے کی, کہ دیکھیں کہ جب وہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ یعقوب نے اور اس کی والدہ ربکا نے یہ پلان کر کے, اس کو دھوکہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے پلان کو کیونکہ ربکا جانتی تھیں, اس لیے اس نے جو ہے عیساؤ کو برکت نہیں ملنے دی تاکہ خدا کا پلان غلط نہ ہو. تو یہ بھی شاید خدا نے اس لیے ہونے دیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جب جگہ ہے, 28واں باب شروع ہو رہا ہے, اور اب وہ اس کی سیفٹی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے اس کو رخصت وہاں سے کر رہے ہیں, تو ربکا کو ایک بہت بڑا اب جو ہے قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے کہ وہ بیٹا جس کو وہ بڑا پیار کرتی تھی, اور یقیناً والد بھی پیار کرتا تھا, لیکن اس کو زیادہ کرتا تھا دوسرے کو, کیونکہ وہ اس کو شکار کھلاتا تھا. تو اب یہ اس کی اب اس کو یہ نہیں جانتی کہ رخصت کر رہی ہے, اور اب اس کو ساری عمر میں اپنی نہیں دیکھی. تو یہ بہت بڑا اس کو دکھ بھی میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے تھا, بہت بڑا ڈیسیژن بھی تھا, لیکن اس نے اس کی سیفٹی کے لیے اس کو کیا. لیکن دوسری طرف جو بات ہے اس کو بلکہ آپ بیان کیجئے کہ اب جو اسحاق ہے وہ یعقوب کو برکت دے رہے ہیں, اور برکت دے کے بھیج رہے ہیں, جہاں کہ پہلے اس کو جو تھا وہ ایک برکت تو لے چکے وہ, لیکن اب وہ پھر سے, آپ اس کو ضرور بیان کیجئے گا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ 3ری آیت میں دیکھیں 28ویں باب کی, یہاں لکھا ہے, اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں, اور وہاں اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تھی تیری میراث ہو جائے. واو, کتنا زبردست. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب یہ برکت جو پہلے اس نے دی ہے اب یہ پھر سے اس کو دے رہا ہے. آپ اس پہ ضرور بات کیجئے کہ یہ اس کی زندگی میں اسحاق کے کیسے ٹوسٹ آیا ہے, ٹرن آیا ہے, کیوں, اب کیا وہ واقعی خدا کے پلان کو سمجھ چکا ہے. آپ اس پہ بات کیجئے. ہمیں پچھلے ہی چیپٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عیساؤ بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے بھائی کو نہیں ماروں گا کیونکہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہے, مینس کہ میرے باپ کے اس دھرتی سے جانے کے دن نزدیک ہیں. اور لکھا ہے کہ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل گئی, ربکا کو پتہ چلی کہ میرا بیٹا, بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے بیٹے کو مار دے گا. She must have told اسحاق کو, باپ اسحاق کو یہ بات انہوں نے ضرور بتائی ہوگی, جس کی وجہ سے ہی ایگریڈ کہ ہم اس کو جانے دیتے ہیں, کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں میرا بیٹا, بڑا بیٹا اس کو نہیں مارے گا, میں اپنی زندگی میں ہی اس کو دور بھیج دوں تاکہ اس کی جان پروٹیکٹ ہو جائے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ میرا ہی بیٹا, میرے صرف اور صرف 2 بیٹے ہیں, اور بائی دا وے یہ 2 بیٹے 20 سال کے بعد پیدا ہوئے شادی کے. باپ اسحاق کی شادی کی وقت عمر 40 سال تھی, 37 سال ان کی عمر تھی جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی. 3 سال وہ افسوس میں رہے, اور 40 سال کی عمر تھی جب ان کا جو باپ ابراہیم کا جو نوکر ہے وہ ان کے لیے ربکا کو جا کے لے کر آیا. 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 60 سال کی عمر میں جا کے یہ 2 بچے پیدا ہوئے. 20 سال انتظار کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے وہ آج ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں. سو ہی ایگزیکٹلی نیو اینڈ مسٹ ہیو ہیڈ ٹائم ٹو
to think about it as well کہ یار ربکا نے بے شک مجھ سے ایک دھوکہ کر کے شاید اپنے چھوٹے بیٹے کو برکت دلوا دی, اس کے پیچھے خدا کی مرضی ضرور تھی. کیوں؟ کیونکہ 25ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ان کی پیدائش کا واقعہ نظر آتا ہے تو وہاں پر بھی خدا نے ربکا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ در حقیقت تیرے اندر 2 بچے ہیں. اس وقت الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا, خدا نے پہلے بتا دیا کہ تیرے اندر 2 قومیں ہیں اور وہ 2 قومیں جو ہے وہ آپس میں ان کی نہیں بنے گی, اور حقیقت یہ ہوگی کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے پہ حکومت کرے گا, بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. سو یہ بات کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ باپ اسحاق کو نہیں پتا ہوگی, لیکن ان کو پتا تھا. اور پھر ایونچولی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ دیٹ از دا ول آف گاڈ, یہی خدا کا پلان ہے, اور وہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو برکت دے کر ودا کیا ہے اور باقاعدہ تاکید کی ہے. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یعقوب نے ابھی ایک بھی شادی نہیں کی, بگ بردر ہیز ایکچولی گاٹ 2 وائفز, جب چھوٹے دونوں 2 منٹ کا فرق ہے, حالانکہ وہ سیم ایج ہے. اٹ مینس کہ بڑے کا فوکس از ناٹ رائٹ اینڈ فادر کین سی دیٹ کہ میں نے اپنے بیٹے کو بتایا ہے کہ بیٹے تواڈے دادے نے بھی میرے لیے نو باروں لے آندی سی. اور میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ یہاں پہ کروں گا. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ اس وقت میں یہ گھریلو شخص ہے, گھریلو اپنے والدین کے پاس رہنے والا ہے, خیموں میں رہنا ہے. وہ ایک شخص ایسا ہے جو باہر رہنے والا ہے اور جو ہے جنگلوں میں رہنے والا ہے, شکار کرنے والا ہے, اور پھر وہاں ہر طرح کی دوسری حرکتیں اور عادات وہ اپنا چکا ہوا ہے. اور خدا کے کلام میں دیکھیں شروع ہی سے خدا کہتا ہے, اور ضرور ان سے بھی خدا ہم کلام ہوتا رہا ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں ہوا, اس کے والد سے ہم کلام ہوا. اس کے والد کے لیے جو ہے خدا نے بھیجا تھا کہ اپنی قوم میں سے جا کے لے کے آ. یہ واقعہ بھی انہیں پتا ہوگا کہ خدا غیر قوموں میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی ہو, تو پھر بھی یہ ہتی عورتیں جو تھیں, جو بت پرست قبیلے تھے, یہ ان میں سے بیال آیا ہے. اور ان اے وے وہ اسٹریٹ اوے جو ہے خدا کے اور خدا کے خلاف کام کر رہا ہے, اور خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے. اور اس سے ہم مزید بات کرتے ہیں, لیکن یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس. یہاں پہ ایک صاحب ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یعقوب کا نام اسرائیل کیوں رکھا گیا, اس کے پیچھے کیا الہی سوچ تھی. میں تھوڑا سا اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں, اور پھر میں ایونجلسٹ ہمارے ساتھ جو سیمسن ہے ان سے کہوں گا آپ بھی بات کریں. دیکھیں یہ نام آپ نے دیکھنا ہے, آپ کافی پہلے سوال آپ کا آ گیا, ہم یہاں تک بھی پہنچے نہیں ہیں. یہ ایک وقت آتا ہے جب جس کو بھی وہ بتا رہے تھے کہ 7 سال ایک کے لیے اس نے جو جا کے اپنے ماموں کی خدمت کی ہے تاکہ وہ لیا کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے راخل سے کرنی ہے, تو راخل کے لیے 7 سال پھر اس نے کام کیے, اور پھر وہاں وہ تقریباً 6 سال کے قریب رہنے کے بعد 20 سال بعد وہ جب لوٹ رہا ہے, اور خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے واپس لے کے آؤں گا. اور اس نے بھی خدا سے کہا تھا, مستقبل بھی پہنچیں گے, کہ اس نے بھی کہا تھا, بھی ہم وہاں پہنچے نہیں, کہ اگر تو مجھے واپس لے کے آئے تو تو میرا خدا ہوگا. ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ کنڈیشنل باتیں کر رہا تھا خدا تھے, جبکہ خدا انکنڈیشنلی سب کام کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت جب یہ واپس آیا ہے, اور اس رات جب اس نے اس خدا کے خاص فرشتہ کے ساتھ, جس کو کہا جاتا ہے کہ خدا فرشتہ کے روپ میں آیا, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ یسوع مسیح تھے, اور اس کے ساتھ وہ پوری رات اس نے لڑائی کی ہے, کشتی لڑی ہے, لڑائی نہیں کہیں گے, کشتی لڑی. اور وہ کشتی لڑنے کے بعد اس کا نام اسرائیل رکھا گیا. اور اسرائیل اس لیے رکھا گیا کہ اس نے خدا کے ساتھ کشتی کی, یہ وجہ تھی اس کا نام اسرائیل رکھے جانے کی, کہ اس نے خدا کے ساتھ جو ہے یا خدا کے فرشتے کے ساتھ اس نے زور آزمائی کی. یہ پاسٹر ایونجلسٹ آپ اس کو جی سر, میرا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈفرنٹ سٹینس ہے. ہاں آپ ضرور کہیے. بھائی نے سوال بڑا مزیدار کیا کہ ان کا نام کیوں. اب یہاں پہ ایک بات آپ غور کیجئے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, فرشتے کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کے باپ نے اسے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا میں عیساؤ ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پوائنٹ ہے, مزے کا پوائنٹ ہے. اس سے پہلے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, کہتے میرا نام عیساؤ ہے. کہتے کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہے؟ لکھا ہے وہاں پہ, لکھا ہوا ہے کہ اسحاق کو لگا کہ آواز تو یعقوب کی ہے,
لیکن یہ کیا اپنے آپ کو عیسائی رہا ہے, اس کا جسم بھی بالوں والا ہے, اس کے کپڑوں سے اسمیل بھی اس کی عیسائی کی آ رہی ہے, لیکن اس کی آواز, اس کے باپ کو بھی شک تھا. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دونوں باتیں کو کمپیئر کیجیے گا, دونوں جگہ پہ برکت کا واقعہ ہے. وہاں پہ باپ برکت دے رہا ہے, یہاں پہ فرشتے نے برکت دے کے جانی ہے, وہ لڑ رہا ہے کہ مجھے برکت دے کے جانی. پہلی دفعہ جب پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, تو کہنے لگا میں عیسائی ہوں. لیکن یہاں پہ جب پوچھا تو پھر اس نے اپنا صحیح نام بتایا. God wanted to correct, God wanted to rectify which was done wrong from him. وہ اس کو کریکٹ کیا اور اسے کہا کہ میرا نام یعقوب ہے, اور پھر خدا نے کہا کہ اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا. اسرائیل یا ہیبرو میں اس کو کہتے ہیں یشرائیل. ایل کا مطلب ہے خدا, اسرائیل کا مطلب, یسرا کا مطلب ہے پرزرو کرنا, سنبھال لینا, کہ خدا ہمیں سنبھالے گا. اینڈ دس از دا نیشن, بیکاز دس واز دا نیم دیٹ واز گیون ٹو دا نیشن. آگے جا کے میں نظر آتا ہے کہ 2 قبیلے بھی بن جاتے ہیں, ہاؤس آف جوڈا اینڈ ہاؤس آف اسرائیل, لیکن وہ ایز اے جنیرکلی دے آر آلویز نون ایز اسرائیل. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں, میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا معجزہ کوئی اگر ہے, زندہ معجزہ جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, تو وہ اس قوم کا پرزرو رہنا ہے جتنا ان کو مارا گیا ہے. بالکل. اور یہ خاص طور پہ جب خدا نے یہ نام یعقوب کو دیا اور یعقوب کو کہا کہ تو اب سے اسرائیل کہلائے گا, اور پھر اس نے ایک, خدا نے آگے جا کے کہا کہ تجھ سے ایک قوم میں بناؤں گا. اور وہ قوم پھر جو تھی, خدا ایک قوم ایسی چاہتا تھا جو اس کے نام سے کہلائے, جو اس پر ایمان رکھے, بھروسہ رکھے, اس کے ساتھ ساتھ چلے. اور خدا چاہتا تھا کہ وہ ایک مثالی قوم ہو, اور وہ دوسرے غیر مذاہب اور بت پرستوں کو بتا سکے اور دکھا سکے کہ خدا کے ساتھ چلنا, یا خدا کون اصل خدا ہے اور کیسے وہ برکت دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے اس یعقوب سے اسرائیل, اور اسرائیل سے پھر خدا ایک قوم کو جو آگے لے کے جاتا ہے. ہم اس کو آگے جائیں گے, مزید تفصیلاً بھی بیان کریں گے, کیونکہ یہ آگے آئے گا, ہمارے اسی کتاب میں آئے گا. اور اب میں چاہتا ہوں کہ جب آئے تو ہم اس پہ مزید ہم تفصیلاً بات کریں. اب مبشر سیمسن, آپ دیکھیں کہ اب یہ وہاں سے نکل گیا ہے, اب یہ چل پڑا ہے. یہ ایک دیکھیں بڑی انسرٹنٹی کی بات ہے. اب وہ نکل پڑا ہے, یقیناً اس کے اپنے لیے اس نے ساز و سامان رکھا ہوگا کہ راستہ ہے, کھانا پینے کا ہے, دوسری چیزیں ہیں, اور وہ لیکن پتہ کوئی نہیں اب کیسے کیا ہوگا راستے میں. ان دنوں میں ظاہر ہے اور لوگ جو ہیں ڈاکو بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, راستے میں خونخوار جانور بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ رات ہو گئی ہے اور اس جگہ پہ یہ ٹھہر گیا ہے, اور اس جگہ کا نام جو ہے لوز, اس کا نام ہے وہاں پر اس جگہ کا, جس کا مطلب ہے تنہائی. اور وہ تنہائی کی اس جگہ پہ جو ہے وہ چلا گیا ہے, اور وہاں پہ اب رات کو وہ سو گیا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے ایک پتھر لیا ہے, اور وہ اس کو ایک طرح کا تکیہ اس نے بنایا, اس کا سرانہ بنایا ہے, اور سو گیا ہے. اور وہاں پہ خدا اب اس کو نظر آ رہا ہے, خواب میں نظر آ رہا ہے. اور جو خواب میں آپ نے تھوڑا سا پہلے بتایا, ہم مزید اس کو بتاتے ہیں کہ خواب یعنی کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے, اور جب اس سونے میں جو حقیقی ایک خدا کی طرف سے جو بات ہے, وہ جو خدا کی طرف سے خواب ہے, اس میں خدا کی طرف سے بات ہوتی ہے. شیطان بھی خواب دکھاتا ہے, وہ بھی بڑے بڑے سہانے خواب دکھاتا ہے اپنے لوگوں کو. لیکن یہ خواب جو ہے, یہ نیند کی حالت میں جب کوئی امیجز, کچھ ایسی چیزیں خدا دکھاتا ہے, نظر آتی ہیں, اور یہ خدا نے اسے دکھائیں, اور اس میں خدا نے اس سے بات کی. آپ ذرا اس کے تعلق سے مزید آگے بیان کیجیے. جی, یہ خواب جو تھا یہ کیا تھا, اور خدا نے اس کو کیا کہا؟ وائز جو ہے ان کی کتاب جناب سلیمان کی, وائز کی بک آف پریچرز, جیسے ہم وائز کہتے ہیں, اپنے ایکلیزیاسٹس جو ہے, اس میں ایک ریفرنس ہے, لکھا ہوا کہ ڈریمز کم ڈیو ٹو, ہم بہت ساری, جب بہت پریشانی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں خواب آتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جو کہ خدا ہمیں دکھاتا ہے انٹینشنلی, کیونکہ دس کین بی یوزڈ ایز اے میڈیم فار گاڈ ٹو اسپیک ٹو اس. خدا ہم سے خوابوں کے تھرو, رویا کے تھرو, اور
الہام کے تھرو بات کر سکتا ہے. بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے خدا اپنے خادموں کو خوابوں کے تھرو جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں. اب وہ خواب آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ خواب مجھے خدا کی طرف سے آیا ہے. اور یہی اس خواب کی خاصیت ہے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا کہ یہ خواب خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے کام کی کثرت کی وجہ سے خواب آیا ہے یا میں بہت پریشان ہوں یا سوچ رہا ہوں کوئی چیز. That God has a specific plan, God has a specific message to give to you. اور یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے خاص طور پر اپنے کووننٹ کو، جو کہ باپ ابراہیم کے ساتھ، تو پھر اسحاق کے ساتھ، اور اب آگے جا کے یعقوب کے ساتھ کیا ہے. ابھی یہاں پہ جب خواب آیا تو تب تک یعقوب کا نام یعقوب ہی ہے، تب تک اسرائیل نہیں ہے. اس کو نہیں پتا کہ میں I'm going to be Israel. اور یہ جو خواب ہے یہ ایک بڑی اہم ہے، اس کی اہمیت ہے کہ یہ ایک سیڑھی نظر آئی ہے، سٹیئر کیس ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، اور فرشتے آتے جاتے اس پہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ اس کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ خدا اپنی رفاقت کو انسان کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے کہ میں گو کے آسمان پہ ہوں لیکن تو جو زمین پہ ہے میں نے تیرے لیے ایک راستہ رکھا ہوا ہے، میں نے تیرے لیے ایک راستہ تیار کیا ہوا ہے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حقیقی بغیر تعطل کے جو ہے وہ ایک قریبی اشتراک رشتہ خدا کے ساتھ انسان کا ہو. اور وہ اس رشتے کے لیے خدا اسے دکھا رہا ہے کہ تیرا اور میرا رشتے کے لیے یہ ایک سیڑھی ہے. اور یہ پہلا انکاؤنٹر ہے اس کا خدا کے ساتھ. فرسٹ ٹائم جو ہے جو یعقوب جو ہے اس سے پہلے کہیں کلام نہیں بتاتا کہ خدا اس سے ہم کلام ہوا یا خدا نے اس سے بات کی، لیکن یہاں اب خدا اب وہ جان رہا ہے کہ اب یہ اس بڑے پلان کو آگے لے کے جانے والا یہ شخص ہے. اور وہاں خدا اس سے وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ اس کا خدا کا یہاں پہ کلام مقدس میں بڑے واضح طور پہ نظر بھی آتا ہے. اور لکھا ہوا یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سارا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرا باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، اور میں زمین پر، اور میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. یہ بہت بڑا وعدہ خدا اس سے پرومس کر رہا ہے. خدا اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو میں کس کا خدا ہوں؟ ابراہیم اور اسحاق کا. اب یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ اسماعیل کی بات بھی کرتے ہیں. اسماعیل ابراہیم کا بیٹا تھا، لیکن وعدے کا فرزند جو ہے وہ اسحاق کی تھا. اس لیے یہاں بھی کلام مقدس میں اسحاق کی بات آ رہی ہے، ابراہیم، اسحاق، اور پھر آگے جا کے آتا ہے کہ یعقوب کا خدا. اور لکھا ہے کہ جس زمین پر تو لیٹا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، تجھے اور تیری نسل کو. اور جو نسل اب یعقوب میں سے ہے، یعنی کہ اسحاق کے بعد یعقوب میں سے، یقیناً خدا کا وعدہ ان کے ساتھ اب آگے چل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اور کہتا ہے تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے، یہ پھر سے غور کرنے کی بات ہے، زمین کے سب قبیلے تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا. تجھ کو اس ملک میں پھر لے آؤں گا، اور میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک تو اسے پورا نہ، جو کچھ میں نے تجھ سے کہا جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تب یعقوب جاگ اٹھا. اب یہ دیکھیں، یہ زبردست خدا کی پرومسز ہیں. آپ اس کے اوپر سے بات کریں، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں، اس میں ہمیں خدا کی رفاقت نظر آتی ہے، کمپینین شپ نظر آتی ہے، ہمیں خدا کی حفاظت اس میں نظر آتی ہے، سیفٹی نظر آتی ہے، ہمیں اس میں خدا کی گائیڈنس نظر آتی ہے کہ خدا کہ آئی ول برنگ یو بیک، گائیڈ کرتا ہے خدا کہ میں تجھے واپس لاؤں گا. اور پھر پرسنل گارنٹی خدا دیتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کو ذرا بات کیجیے گا. زبردست یہ میں سمجھتا ہوں خدا کا وعدہ ہے اس کے ساتھ. میں یہی کہوں گا کہ ہمارا خدا بڑا کنسسٹنٹ خدا ہے. وہ بائی دا وے خدا نے اتنے لوگوں میں سے ایک پتلی سی لائن اٹھا لی، اس میں سے ایک بندہ، اس بندے کے آگے بیٹا، اس کے آگے 2 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا لے لیا، پھر اس کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک لے لیا. اس طرح خدا ہمیں نظر آتا ہے کہ نیرو ڈاؤن کرتا جاتا ہے.
خدا نے اسرائیل کو اس لیے نہیں چنا تھا کہ یہ بڑے اچھے تھے، یہ سب سے زیادہ کمزور قوم تھے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پہ جو وعدہ ہے، جو پرومس خدا کر رہا ہے، اس میں بڑی دیکھنے والی جو بات ہے وہ ہمیں 14ویں آیت میں نظر آتی ہے، لکھا ہے کہ ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب 12ویں باب میں اگر ہم واپس چلے جائیں، جہاں پہ خدا باپ ابراہیم سے فرسٹ ٹائم پرومس کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا باپ ابراہیم سے دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہوگا۔ اٹ مینس کہ تیرے وسیلے سے برکت ہوگی، تیرے وسیلے سے برکت ہوگی۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پہ لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو اسرائیل کو برکت دیتے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس کو بہت اوپنلی کرس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال بھی یہی ہے، آپ اس کو جواب دے دیجیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں پھر آپ اس کو پورا کیجیے گا۔ پادری صاحب، ہمارے مسلم بھائی بنی اسرائیل کو بہت لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن اس کے نام کی پوری قرآن میں ایک صورت موجود ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ اپنا جاری رکھیے گا بیان۔ میں قرآن مجید میں جو صورت ہے اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ فار دیٹ، لیکن میں اس کے بارے میں ضرور، بائبل کے بارے میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خدا کا وعدہ ہے کہ جو اس کو، یہاں پہ دیکھیے یہ تیسری نسل ہے، باپ ابراہیم، پھر اسحاق اور پھر یعقوب۔ اب باپ ابراہیم سے جو 75 سال میں خدا نے وعدہ کیا تھا، وہ 175 سال کے ہو کے تو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی 100 سال ان کے وعدے کو بھی چلتے رہے۔ پھر اور باپ ابراہیم جب ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، تو اس وقت یہ دونوں بیٹے پیدا ہو چکے تھے، اسحاق کے دونوں بیٹے موجود تھے، یعنی کہ انہوں نے، باپ ابراہیم نے اپنے پوتوں کو بھی اپنی گود میں کھلایا ہے۔ لگ بھگ باپ ابراہیم was approximately 165 سے اوپر تھے جب یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان کو بھی انجوائے کر کے گئے۔ پھر دوسری نسل کے ساتھ بھی وعدہ، اور وعدے کی نوعیت وہی ہے کہ جو ان کو برکت دے گا۔ میں پھر وہی وہاں پہ واپس بات لے کے آتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا میں کچھ ممالک ہیں جو بنی اسرائیل کو برکت دیتے ہیں، اور کچھ ممالک ہیں جو ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ برکت دینے والوں میں سے، مسلم ممالک میں سے سعودی عرب برکت دینے والا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ بہت سے ممالک ہیں جو بنی اسرائیل پہ برکت نہیں بھیجتے، اور ان کے اپنے ریزنز ہیں۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ دوں کہ جو خدا کا کلام سچا ہے، جو ان کو برکت دیتا ہے ان پہ برکتیں ہیں۔ جو قومیں، جو ممالک اس پہ برکت نہیں دیتے، وہاں پہ بھوک، ننگ، افلاس، بیماریاں آپ کو ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، ترقی سے کوسوں کوس دور ہے۔ یہ آپ نے بالکل ایک دنیاوی طور پہ جو ایک اس کی اپلیکیشن نظر آتی ہے، وہ ہے اس کی اسپرچل اپلیکیشن میں بتاتا ہوں۔ جی پلیز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، سب قبیلے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہ برکت سب قبیلوں کو باپ ابراہیم دے سکے، نہ اسحاق دے سکے، نہ یعقوب دے سکے، لیکن لکھا ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے، تو نسل میں سے یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اور یسوع مسیح کا پیدا ہو کے تمام دنیا کی خاطر جو ہے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دینا، اور گناہ معاف کر دینا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہی وہ نسل ہے جو چلی ہے ابراہیم سے، اسحاق سے، داؤد اور یعقوب، یہ سارے یعقوب اور داؤد، اور پھر آگے داؤد کی نسل سے، جیسے لکھا ہے یسایہ نبی کے یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور یہ وہ کونپل یسوع مسیح ناصری جو اس قبیلہ میں سے پیدا ہونا، گو کہ وہ خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، لیکن اس کا وجود دنیا میں آنا تھا، وہ اسی قبیلہ کے وسیلہ سے آیا، اور اس نے تمام دنیا کی خاطر جو ہے اپنا آپ قربان کر کے وہ برکت جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آپ سب کے لیے دنیا کی برکتیں تو مل جاتی ہیں، دنیا کی برکتیں خریدی جا سکتی ہیں، دنیا کا روپیہ پیسہ آنا جانا ہے، لیکن جو گناہ سے نجات، اس کا کوئی بھی گناہ سے نجات نہیں دے سکتا۔
लेकिन वो कहते हैं ना, लिखा है कि मर्ज़ गुनाह का इलाज सिर्फ एक ही के पास था और वो यीशु मसीह नासरी था। उसने अपना आप कुर्बान करके तमाम गुनाहगारों के लिए वो रास्ता खोल दिया जिसे शरीयत पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि शरीयत दी गई थी कि उसके वसीला से जो शरीयत को पूरा करे वो नजात पाए, लेकिन कोई भी पूरा नहीं कर सका। इसलिए यीशु मसीह ने आके उस शरीयत को, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, तो पूरा करने के लिए उसने अपना आप कुर्बान करके वो रास्ता खोल दिया। और ये वो बात है जिसको मैं देखता हूँ कि ये जो प्रॉमिसेस मैं जब कह रहा था कि ये 4 खुदा के वादे जो हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, मैं तुझे गाइडेंस करूँगा, तेरे साथ होऊंगा, और फिर जो पर्सनल गारंटी थी कि मैं तुझे वापस ले आऊँगा, वो वापस खुदा अपने पास इंसान को यीशु मसीह के वसीला से ले आता है हमें। आप मज़ीद अगर इस पे कहना चाहें तो। बहुत ही शानदार, आपने बड़ा ही खूबसूरत इसको रूहानी पहलू में इसको कवर किया है। मैं बिल्कुल आपकी बात को बढ़ाऊँगा कि इसराइल आजकल ख़ास तौर पर जंग हो रही है और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। बाय द वे मीडिया शायद इस बात को इफ़ेक्टिवली बता नहीं सकता, वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करता किसी भी ज़मीन पे, वो ख़रीदते हैं जाके उन लोगों से, जगह पैसे दे के ख़रीदते हैं। और हमें यहाँ पे ऐसे लगता है कि खुदा तीसरी दफ़ा उस लैंड का रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है अपने कौम को, इसराइल को रजिस्ट्री दे रहा है, दैट लैंड बिलोंग्स टू देम, और उसकी रजिस्ट्री बाइबल है। ये इस कलाम में रजिस्ट्री मौजूद है कि ये खुदा ने उनके नाम कर दिया है। और अब रूहानी तौर पर आप कभी भी खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फेथफुल लोग हैं, बड़े अच्छे बुद्धिस्ट भी लोग हैं, बहुत अच्छे मुसलमान भी लोग हैं, बहुत अच्छे हिंदूज भी हैं, बहुत ईमानदार सिख भी मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद के पास पहुंचाने का रास्ता किसी और के पास नहीं है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी में हूं, मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसीलिए सिर्फ वही रास्ता है और वही जिंदगी है और उसी के वसीला से। और अब ये देखें कि ये वहाँ पे आज याकूब की बात कर रहे हैं जी, और खुदा उससे हम कलाम हो रहे हैं। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है हज़रत मूसा। 91 ज़बूर कहा जाता है कि उन्होंने लिखा, 90, 91 और आगे 3 ज़बूर, और वो कहते हैं जो हक ताला के पर्दा में रहता है, 91 ज़बूर, वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मतलब कि वो इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो खुदा ने कहा है कि मैं सेफ्टी दूंगा, मैं कंपेनियनशिप दूंगा, मैं पर्सनल गारंटी दूंगा, वो कह रहा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो दुनिया के खुदा चाहे वो किसी को भी कोई नाम भी देने, कुछ भी कह लें, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही खुदा है जिसने कहा मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ, जिसको यहोवा खुदा कहते हैं और जिसने अपने बेटे यीशु मसीह से भेजा। और यूहन्ना के इंजील पहला बाब पहली आयत कहती है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और आगे जाके लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो ये बड़े जलाल में हमें लेके जाने के लिए खुदा का ये सारा पैगाम है और खुदा तैयारी कर रहे हैं। अरे और इसके साथ साथ जो है एक ख़ास बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले कुछ बात करें। आप अगर कुछ कोई भी ख़ास मैसेज देना चाहते हैं आपकी दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मुझे मैं एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है इससे। देखिए मुझे इस पिछले साल, नया साल है, साल का पहली दफ़ा मैं खुदा के कलाम की खिदमत करने आया हूँ, सो इसलिए मैं मुझे लग रहा है कि वो पैगाम मुझे ज़रूर ऑडियंस को देना चाहिए। साल ख़त्म हो रहा था और मेरे सामने एक आयत आई और वो आयत थी कि मार्था खुदावंद यीशु मसीह से कहती हैं कि खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मरियम तू अगर यकीन रखेगी तो तू अपने भाई को जीता देखेगी। तो वो कहती है कि मुझे यकीन है कि वो फिर से ज़िंदा होगा, क़यामत वाले दिन वो उठ खड़ा होगा और हम फिर उसको देखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह
اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, یو آر اپ فار another thing. یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مریم کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ خداوند یسوع مسیح میرے بھائی کو زندہ کر سکتے ہیں ابھی بھی. She most probably had seen Jesus rise up other dead people as well. اور مردوں کو زندہ کرتے بھی خداوند کو دیکھا تھا. ایک مردہ, ایک بیوہ کا بیٹا جا رہا تھا اور خدا یسوع مسیح نے اس کو قبرستان جانے سے پہلے زندہ کر دیا. پھر ایک بیٹی کو بھی اور کو بھی زندہ کر دیا. So she knew کہ یہ زندہ کر سکتا ہے. لیکن 4 دن گزر چکے تھے اور ان کے ایمان کے مطابق, اس وقت کے مطابق 3 دن تک روح جو تھی وہاں پہ واپس آ سکتی تھی, 3 دن کے بعد نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی بدبو آتی ہے. سو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس نئے سال میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ان میں سے بدبو آ رہی ہے, آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے, آپ مردہ ہو چکے ہیں سارے حالات, لارڈ کین ڈو میریکلز. آپ کی شادی شدہ زندگی میں اگر اس طرح کے حالات ہو گئے کہ وہ ختم ہو گئی ہے, آپ کے فائنینشیل زندگی میں اگر اس طرح کے حالات ہو گئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے, آپ کی خاندانی زندگی میں, آپ کی پروفیشنل گروتھ کی زندگی میں, آپ کے کاروبار میں, کام میں, آپ کی منسٹری میں, کسی بھی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از ڈیڈ, آئی ایم ٹیلنگ یو جیزس کین ریز اٹ اپ. خدا زندہ کر سکتا ہے. اب آگے میں چاہتا ہوں ایک بات خاص ہے. اب دیکھیں جب خدا کوئی بھی کام کرتا ہے, خدا ہم کلام ہوا ہے, خدا نے اس سے بات کی ہے, خدا نے اس کو پرومسز دی ہیں, اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس پتھر کو لے کے سیدھا کھڑا کر کے وہاں لگا دیتا ہے, اس کے اوپر تیل ڈالتا ہے. یعنی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. جب خدا ہم سے کلام کرے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. اور اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اس جگہ کا نام جو لوز تھا, اس کا نام لوز کا مطلب ہے جدائی, سیپریشن, اور وہ اس جگہ کا نام اب کیا رکھ رہا ہے, بیتیل رکھ رہا ہے, یعنی ہاؤس آف گاڈ, خدا کا گھر یہ جگہ کہلائے گی آئندہ سے. اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں خدا کا گھر بناؤں گا. مطلب کہ یہ جو بات ہے ہماری زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا خدا ہمیں کچھ برکت دیتا ہے, بلیس کرتا ہے, تو واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے, ہم کیسے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, میں نے ایک اور حصہ کور کرنا ہے. اگر آپ یہ پڑھ دیجئے 28 باب اس کی 18 سے 22 آیت تک. 18ویں آیت ہمیں بتاتی ہے, اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا, اور اس پر اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا, لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. اور یعقوب نے منت کی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے, اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے, اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں, تو خداوند میرا خدا ہوگا, اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا, اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا گیا. اب یہ 10ویں حصے کی ہم بات بھی بعد میں کرتے ہیں, لیکن اس میں دیکھیں کہ اب یہ خدا کے ساتھ ابھی نیا چلنا شروع ہوا ہے. ابھی پہلا انکاؤنٹر ہے, پہلی دفعہ خدا سے بات کر رہا ہے, اور ایک اب بات کر رہا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ انکنڈیشنلی ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں بڑی برکتیں دینا چاہتا ہے. اب یہ لیس پہ سیٹل ہونے کے لیے تیار ہے کہ اگر خدا مجھے اتنا ہی کرتا رہے, وہ اسے ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہ رہا ہے, وہ اسے ایک بہت بڑا رتبہ دینا چاہ رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا اب یہ کنڈیشنل بات کر رہا ہے, نیا ہے. میں اس بات کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے ساتھ کنڈیشنل جو ہے نا ایک اپنا وہ رشتہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر خدا یہ کرے تو میں پھر ہی کروں گا. اور یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں زندگی میں. مجھے یاد ہے کہ میں 97 میں یہاں پریچنگ ٹور کے لیے UK میں آیا, اور ایک شخص تھا جو بہت امیر شخص تھا, کرسچن شخص تھا, اور وہ مجھے لنڈن سے لے کے تو ایک اور اپنے شہر میں جا رہا تھا, میں اس کا نام اور جگہ نہیں بتاؤں گا. اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ کینسر اس کو ہوا تھا.
اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بتا رہا ہے راستے میں جب لے کے جا رہا ہے گاڑی پہ ڈرائیو کر کے دعا کے لیے, اور کہہ رہا ہے کہ اور مجھے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ خدا تجھ سے چاہتا ہے کہ تو خدمت کرے, اور میں نے بھی خدا سے کہا بس تو میری بیٹی کو ٹھیک کر دے پھر میں تیری خدمت کروں گا. تو جب 2 دفعہ اس نے یہ بات کی نا تو میں نے کہا آپ نے فرمونا غلط رکھا ہوا ہے. آپ اگر خدا کو یہ کہیں نا کہ خداوند میں تیری خدمت کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, چاہے یہ بیٹی جو تو نے دیا رہے چاہے نہ رہے, میں پھر بھی تیری خدمت کروں گا, تو پھر خدا بھی میں یہ معجزہ کرے گا. آپ بعض ہماری پرائورٹیز جو ہیں نہیں ہوتی, اور جب تک یعقوب کی پرائورٹیز بھی درست نہ ہو گئی نا, جب وہ گیا اور 20 سال رگڑا کھایا اس نے اور واپس آیا, اور پھر خدا نے جو ہے ہم اگلے اب آپ میں اس کو دیکھیں گے کہ پھر خدا کے پاس جب وہ آ گیا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا بھروسہ پورا خداوند پہ ہو گیا, پھر وہ ایمان پہ کھڑا ہو گیا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات. اور صاحب ایک بڑی مزے کی بات جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے, اسے کیا کیا, پتھر اٹھائے کھڑے کر دیے اور ان کے اوپر تیل ڈالا. تیل از اے پریشیس کموڈٹی. ہاں, تیل قیمتی ہوتا تھا. وہ کہہ سکتا ہے کہ خدایا میں پتھر کھڑے کر دیتے نے, بس ٹھیک ہے نہیں میرے لو, نہیں, ہی گیو اپ his precious thing, possession, اپنی precious, اور تیل جو ہے وہ مسا بھی کرتا ہے اور تیل خدا کی حضوری کو بھی ظاہر کرتا ہے. سو اس نے ہم بعض اوقات اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خدایا میں تینوں کچھ نہ دیا, میں تینوں پیسے بھی نہ دیا, میں تینوں ٹائم بھی نہ دیا, میں تینوں عبادت بھی نہ کرا, مجھے برکتیں ملتی جائیں. God does not bless unless you're willing and you're ready to take blessings. بالکل خدا ہمیں تیار کرتا ہے. سو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ, اور پھر دوسری ہمیں سادگی بھی نظر آتی ہے کہ ان کی بڑی سادہ سی سوچ ہے کہ روٹی کپڑا ملتا رہے. اور یہ جو وہ بات کر رہا ہے کہ جو کچھ تو مجھے دے گا میں 10واں حصہ, تو آج کل لوگ کی تو بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹائدنگ پہ اوپر دوسرے, تو آپ اگر دیکھیں تو ابراہیم نے بھی ملک صدق کو جو تھا وہ دیا, یہ کی دی 10% دیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب قوموں کا باپ دیتا ہے اور پھر یہ جو جس کو خدا نے اس کے بعد ایک قوم ٹھہرا دیا جو ہے, تو یہ سب خدا کے لیے, کیونکہ یہ خدا کی تعلیم کے مطابق تھا اور ہے دیا ہے, تو یہ خاص طور پہ ہماری خدا کے ساتھ ایک گہری رفاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور ہمارے خدا کے اوپر بھروسے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم 10% خدا کے کاموں کے لیے بھی دے دیتے ہیں تو پھر بھی خدا 90% پورا کرے گا. اور اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی تھی, یہ 20-22 آیت میں لکھا ہے, اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا, اور جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کو 10% دیا کروں گا. اب یہ خدا کے گھر کی وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ خدا مجھ سے ملا ہے, یہاں پہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے, اور میں یہاں پہ خدا کے لیے ایک گھر بناؤں گا, یعنی کہ جہاں میں عبادت کر سکوں, جہاں دعا کر سکوں, جہاں میں اس کے پاس آ کے ایک وقت علیحدگی میں گزار سکوں. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا, آپ اس کو اب وائنڈ اپ کریں گے سارے آج کے سبجیکٹ کو. یہ اس چیپٹر کی جو آخری آیت ہے نا, دیٹ از اے سیکرٹ ٹو امیزنگ سکسیس اینڈ امیزنگ بلیسنگ, جس پہ خادمین بھی خدام بھی بہت تھوڑا بولتے ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے مانگ رہے ہیں ہم سے, پر حقیقت میں خدا کو, میں صرف ٹائد کی بات نہیں کر رکھے, یہ نہیں کہ 10% ہی دیں. God loves a cheerful giver, خوشی سے دینے والے کو پسند کرتا ہے. اگر 10% دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے. دل کھول کر خدا کو خوشی کے ساتھ دیا کرے, یہ بڑی برکت کا باعث ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے یہ برکت کے فارمولے ہمیں بتائے ہوئے ہیں, لیکن ہم فالو نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا ہے, ہمارے وہی بات ہے کہ قوموں کے باپ نے اس کو پرسنلی فالو کیا, پرسنلی اس کو پریکٹس کیا, اور ہم ان کی برکتیں اور دیکھتے ہیں کہ انہی کے وسیلہ سے آج بھی پوری دنیا میں, جہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ, کیا اتنے ڈفرینٹ فیچرز ہیں, اتنی ڈفرینٹ قومیں ہیں, لیکن برکتیں جو ہیں آج بھی انہی کے وسیلہ سے ہیں. سو میں یہی کہوں گا کہ وی ہیو ٹو ٹرسٹ گاڈ, and we have to not only trust God, we have to stand on his word. اور خدا کا جب وعدہ ہے کہ میں تجھے
اور یہ ایسا پرومس ہے جہاں پہ لکھا ہو کہ آزما کے دیکھو کہ میں کیسا مہربان ہوں. ٹائد کے بارے میں کہ مجھے آزما کے دیکھو. گاڈ وانٹس us ٹو ٹرسٹ ہم, اور ہم خدا کی خدمت کے لیے, غریبوں کے لیے, چرچ کے لیے, کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنی انکم میں سے کچھ نکال سکیں تو ضرور نکالیں اور خدا کو اس سے بلیس کیا کریں. یہ آپ کے لیے ایک امیزنگ برکت کا باعث ہے جو کہ ہم فارمولا باز کا اکثر بھول جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ مبشر سیمول صاحب, آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, آپ کی زندگی کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ وقت نکالتے ہیں, اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں, ان ساری باتوں کے لیے ہم آپ کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ خداوند خدا کے اوپر توکل کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا اور پورے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہی ہمیں بڑی بڑی اور پوری برکت تک لے کے جاتا ہے. اور یقیناً آج ہم نے بات کی ہے یعقوب کے تعلق سے, اور یعقوب دیکھیں نکلا ہے اپنے گھر سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلا ہے, اور جہاں پہ اس کو سب چیزیں اس کو میسر تھی, موجود تھی, اور اس کے لیے ایک بڑا فیوچر وہاں پہ موجود تھا, لیکن اب اپنے ماں باپ کے کہنے پہ وہ وہاں سے نکل پڑا ہے. اور وہ نکل پڑا ہے تو پھر راستے میں اب اپنے ماں باپ پہ توکل نہیں کر رہا, وہ اب خدا جب اس کو مل گیا تو وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ یہ کرے. یہ آیات بڑی خوبصورت ہیں جو وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے, خدا جب کہتا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے اس ملک میں پھیر لاؤں گا, اور میں تجھے اس سے کہا کہ میں اپنے بعد تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور جب یعقوب جو ہے اس نے بھی آگے یہی کہا کہ یعقوب نے منت مانی. دیکھیں خدا کے ساتھ جب آتے ہیں تو منت ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کمٹمنٹ کرنی بڑی ضروری ہے. خدا کے ساتھ کمٹ کر کے چلیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی, بلکہ برکت پر برکت آئے گی, لیکن کمٹمنٹ اسی وقت کریں جب آپ اس کو پورا کر سکیں. کلام یہ بھی کہتا ہے کہ منت ماننا جو ہے وہ اچھا ہے, لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اگر تو منت نہیں پوری کر سکتا تو منت نہ مان. تو ایمان کے ساتھ جب آپ منت مانیں تو اس پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور کہا کہ اگر میرے ساتھ خدا تو میرے ساتھ سفر میں رہے, اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے, اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے, تو اور میں سلامت لوٹاؤں. اور ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کیسے خدا اس کو نہ صرف سلامت واپس لے کے آتا ہے, نہ وہ صرف سلامت لوٹ آتا ہے, بلکہ خدا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ کرتا ہے کہ اب آج کے بعد جو آگے جا کے ہم ابواب میں دیکھیں گے کہ تو یعقوب نہیں, تو اسرائیل کہلائے گا. اور خدا نے اس کے سارے وسوسے دور کر دیے. وہ فکر مند تھا کہ شاید اب میرا بڑا بھائی عیساؤ جو ہے وہ مجھے مار دے, قتل کر دے, لیکن وہ اب جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اور پھر خدا نے کیسے اس کے بھائی کو بھی, اس کے دل کو بھی نرم کر دیا, اور اس نے کیسے اپنی باہیں کھول کر اس کو ویلکم کیا. اور اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ منت مانیں گے, میں نے بات کی تھی کہ اس نے منت مانی, اور وہ اس نے منت جو مانی تھی اس نے اس کو پورا بھی کیا. اور جب اس نے اسے پورا کیا تو خدا نے بھی اس کے لیے جو ہے دروازوں کو کھول دیا. خدا نے بھی اس کے لیے ویسا ہی کر دیا جیسے خدا چاہتا تھا, اور خدا نے اس سے بھی کمٹ کیا تھا. اور آج خدا آپ کو بھی بڑی برکت دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو بھی, اگر آپ کسی بھی رنگ, نسل یا مذہب سے ہیں, خدا آپ کو وہاں سے نکال کر ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی میں لانے پہ قادر خدا ہے. وہ آپ کو بھی لے آئے گا. اور کلام یہی کہتا ہے کہ ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ نہ صرف نجات پائیں گے بلکہ آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے گا. آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے, اور آپ کی نسلیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گی. اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے, اور وہی ہمیں وہ زندگی دینے کے لیے ہر وقت موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میرے پاس لوٹ آ, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. وہ فدیہ دینے والا آج آپ کو پکار رہا ہے. اس کے پاس آئیں اور اس سے سیکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.